नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मरूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन पूरी टीम की जानिब से भी सलाम कबूल कीजिए। आज सनीचर है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि आज 11 रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का महीना कई एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है और ख़ास बात यह है कि यही वो महीना है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और यही वो महीना है जिसमें आप अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले, यानी आपके विसाल का महीना भी यही है। तो इंशाअल्लाह कल 12 रबीउल अव्वल है, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह कल भी होंगी, लेकिन आज जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं या सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अहमियत, जिनकी मानवियत आफाकी है, यानी वो हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए है, तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ नबी हमने आपको दोनों जहानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब रसूल पाक की ज़िंदगी, आपकी सीरत आफाकी है तो हमें जो उससे दर्स मिलता है उसकी अहमियत और मानवियत भी हर दौर में मौजूद रही है और मौजूद रहेगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि तहम्मुल, बुर्दबारी, हिल्म, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर बदरशयत मौजूद थी। एक हज़रत अनस एक वाक़या बयान करते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर था कि एक आराबी आया, यानी एक बद्दू आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पर, जो कि उस पर एक किनारे उसका जो था वो काफ़ी मोटा सा था, खुरदरा था, उसको पकड़कर झटका दिया, जिसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान आ गया और फिर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उसमें से मुझे भी दो, क्योंकि ये तुम्हारा तो है नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिल्म का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि बेशक जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन ये तो बताओ कि जो सलूक तुमने मेरे साथ किया है अगर मैं तुम्हारे साथ करूँ तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपसे हम ऐसे सलूक की तवक्को कर ही नहीं सकते। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कहने पर उसके जो 2 ऊँट थे, एक पर जौ लाद कर दिया और दूसरे पर खजूरें लाद कर दी और उसको खुश उसलूबी के साथ रुखसत कर दिया। तो ये छोटा सा वाक़या है और इसकी तशरीह, इसकी तौज़ीह बहुत सारी मिसालों के साथ हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये माह मुबारक रबीउल अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का महीना भी है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ कर जो तशरीफ़ ले गए वो भी यही महीना था, यही 12 तारीख़ और पीर का दिन था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने के लिए यूँ तो पूरा साल और साल का हर लम्हा उसके लिए इंतहाई मौजू है और इसी वजह से दरूद शरीफ हर वक्त पढ़ा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये तारीख़ें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाती हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद असल में आपकी शख्सियत, आपके जिस्म और आपके ज़ाहिरी वजूद की याद असल नहीं है। असल ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पैगाम को लेकर तशरीफ़ लाए, जो पैगाम आपने दिया और जिस पैगाम की खातिर आपने अपने जसद असर, अपने जिस्म को भी तकलीफ़ें दी, अपने पैरों को लहूलुहान कर लिया, वो पैगाम कितना अजीम होगा जिसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस तकलीफ़ उठा रहे हैं, ज़हमत उठा रहे हैं, ज़ख्म खा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, लेकिन उस मिशन से हटने के लिए तैयार नहीं है। वो मिशन कितना अजीम होगा। ख़ास तौर पर जो आपने ज़िक्र किया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म, आपकी बुर्दबारी, उसके मामले में तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं मिलती। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो मक्के में तो ज़्यादातर लोग वो थे जो अहले किताब नहीं थे, जिनके पास कोई कदीम आसमानी किताब नहीं थी। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल का नाम ज़रूर लेते थे वो और उनके औलाद में भी थे बेशतर लोग, लेकिन उनके आदात व अतवार से नावाकिफ़ थे, न उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें थीं। लेकिन जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ ज़्यादातर अहले किताब थे, यहूद व नसारा थे, उनमें बड़े बड़े आलिम भी थे। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है हिल्म के सिलसिले में कि किसी इलाके के कोई साहब आए
اور وہاں کی کچھ ضرورتیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ موجود تھے۔ آپ نے اشاروں میں ان سے پوچھا کہ اس رقم میں سے کچھ ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو سب خرچ ہو چکی ہے۔ تو وہاں زید بن سونا جو بڑے یہودی عالم تھے اور مدینے میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی تھے، وہ موجود تھے، چلتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد اگر آپ کہیں تو میں کچھ قرض دے دیتا ہوں آپ کو، اور اس کے بدلے میں اتنے دن کے بعد آپ مجھے 1 مہینے کے بعد دے دیجیے گا۔ وہ واقعہ لمبا ہے، مجھے خاص طور پر ان میں سنانا ہے کہ آپ نے حلم کا جو نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اشرفیاں گن کے دے دیں جی، اور 1 مہینے کے بعد مجھے فلاں باغ کی کھجوریں دے دینا۔ قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ واقعہ ضرور سنائیے مولانا صاحب، چاہے طویل ہی صحیح، یہ واقعہ مکمل سنائیے چاہے طویل ہی صحیح۔ ہاں جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں فلاں باغ کی اتنی کھجوریں مجھے دے دینا، تو حضور نے فرمایا یہاں اس عام سی گفتگو میں بھی ایک بڑا پیغام یہ مل گیا کہ خرید و فروخت میں کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ رکھا جائے کہ وہ ہمارے قابو میں نہ ہو، کہ فلاں باغ کی کھجوریں دے دینا مجھے، فلاں باغ میرا تو ہے نہیں، اب میں اس سے خریدوں وہ نہ دے جی، تو میں اس معاملے کا کیسے وعدہ کر لوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وعدہ نہیں ہے، لیکن عمدہ قسم کی کھجوریں تمہیں اتنی مقدار میں دے دی جائیں گی۔ 1 مہینے کا وعدہ ہو گیا۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ 1 مہینے میں بہت تاخیر تھی ابھی۔ یہ یہودی عالم آئے اور جہاں صحابہ کرام کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت عمر بھی تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، بہت سارے جانثار تھے، وہاں آئے اور آ کے سیدھے انہوں نے کہا محمد تم لوگ بڑے لیمار ہو، تمہارا خاندان ہی سارا ایسا رہا ہے، اور یہ کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان پکڑا اور انہوں نے کہا میرے پیسے کیوں نہیں دیتے ہو تم؟ اتنے اشرفیاں میں نے تمہیں فلاں تاریخ کو دی تھیں، ابھی ٹائم ہے، 1 مہینے کا وعدہ ہوا لیکن 1 مہینے سے بہت پہلے آ گئے، اور مطالبہ کرو وہ نہ دیں تو پھر ہاتھا پائی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن بالکل شروع میں یہ شروع کیا انہوں نے۔ اور کہاں تک پن دیا؟ باپ دادوں کے تک۔ تم بنو ہاشم ایسے ہی ہو جو کسی کا لے لیتے ہو دیتے نہیں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر اس پہ کوئی اظہار ناگواری نہیں کیا، اور یہ زید بن سونا کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھیں اس طرح سے گھوم رہی تھی کہ جس طرح سے یہ ابھی مجھے کھا جائیں گے، اور آخر انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کا خوف نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا ہے اس وقت میں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں ان سے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اپنا مطالبہ خوش اسلوبی سے مناسب انداز میں وصول کرو، اور مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کا کیا مطالبہ ہے وہ ادا کر دیجئے، یہ مناسب طریقہ تھا، تم نے ان کو جو بات کہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ان کا کیا دینا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کھجوریں ان کو دینی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت گنجائش تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو میں دیتا ہوں۔ یہ لے کے چلے گئے۔ جب وہاں سے چلے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد سرائی نکلے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اشارہ کیا اور کان میں کچھ کہا۔ بدگمانی اگر ہم سوچیں تو یہ ہو سکتا ہے اسے ایک طرف لے جا کے ذرا اس کے کام ٹھکانے لگا دو، لیکن وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ بات نہیں کہہ سکتے، اور اہل اسلام کے بارے میں ہمیشہ سے یہ تصور رہا کہ کبھی دھوکے بازی نہیں کرتے ہیں، یہ دینے کے لیے قرض ادا کرنے کے لے کے جائیں اور وہاں جا کے اس کا کام تمام کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے بھی کوئی بدگمانی نہیں کی، اور حضرت عمر ان کو لے کے گئے اور جتنا تھا ان کا پورا تول کر دے دیا، اور اس کے بعد تقریباً 1 کوئنٹل کھجوریں، یعنی 1.5 من اتنی کھجوریں اور دیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسی ہیں؟ میرا تو جو مطالبہ تھا وہ اتنا ہی تھا، وہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے دیکھا تھا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور کان میں کچھ کہا تھا؟ تم نے کہا میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان کا تمام مطالبہ پورا کرنے کے بعد تم اتنی کھجوریں ان کو اور دینا، بدلا لما رعتہ، اس بات کے بدلے میں کہ تم نے ان کو اپنی محفل میں لا کر خوف زدہ کیا تھا۔ وہاں اتنے لوگوں کے بیچ میں وہ آ کے بدتمیزی کر رہا ہے، وہ آدمی گردن اڑا دے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا، اس کی جان تو چلی جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے جو خوف زدہ کیا اس کو، ایک چبھتا ہوا لفظ کہا، اس کے بدلے میں یہ دینا۔ یہ کہتے ہیں عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ میں زید بن سونا ہوں۔
حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ یہودی عالم مدینے کے بڑے عالم جو ہیں؟ جو کہا میں وہی ہوں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ طریقہ تم نے کیوں اختیار کیا؟ ایک بھلا شریف آدمی اپنی شرافت سے بے تعلق کبھی نہیں ہوتا. کسی بھی حال ہو، مطالبہ لے رہا ہو، دے رہا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، اس کی شرافت کے ساتھ برقرار رہتی ہے. یہ تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا عمر میں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے. لیکن دو باتیں جانچنے کے قابل رہ گئی تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دیکھ کر نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی. ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ وہ پیغمبر جو ہوں گے ان کے اندر حلم، بردباری، برداشت، سمائی اور جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت بہت ہوگی. ایک تو مجھے یہ دیکھنا تھا. اور ایک اور بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے وہ یہ تھا کہ وَلَا يَزِيدُهُ جَهْلُ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا. کسی بدتمیز کی بدتمیزی جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اس پیغمبر کا تحمل اور برداشت اور سمائی اور جھیل جانے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. کتنی بھی بدتمیزی کرو گے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. حلم و بردباری میں کبھی ریئیکشن نہیں کرے گا. مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وقت سے پہلے جا کے تقاضا کروں، ماں باپ کو بھی بنو ہاشم تک کو برا کہہ دوں، گریبان پکڑ لوں، سارے حمایتیوں کے بیٹھے ہوئے بیچ میں موجود ہیں، جذبات میں آ کے تو کہہ دیں کہ تکہ بوٹی کر دو اس کی. لیکن ایسا نہیں کیا. میں نے سب چیزیں دیکھ لیں. اب مجھے مال وال کچھ نہیں چاہیے. میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. مجھے بتانا یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات زندگی میں آتے ہیں، ناگواری کے، خوشی کے بھی، غمی کے بھی، جذبات سے بے قابو ہو جانے کی بھی. لیکن آج کی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جس پہلو کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے بچیاں، ہمارے کاروباری لوگ، ہمارے دکاندار لوگ، ہمارے لیڈر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں. کبھی کبھی تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، گولی مار لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ ہم تحمل اور برداشت اور سمائی کا سبق بھولے ہوئے ہیں. آج کی تاریخ میں ہمیں یہ بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ تند مزاج، سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے جو پروانے آپ کی طرف چاروں طرف جمع ہیں یہ سب بھاگ جاتے، بھیڑ نہ لگاتے آپ کے پاس. آپ کی چپک، آپ کی چاشنی، آپ کی محبت، آپ کی اپنائیت نہیں، ان سب بھیڑ کو، دیوانوں کو آپ کے آس پاس جمع کر رکھا. بالکل مولانا صاحب. اور زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پھر مسلمان بھی ہو گئے. یہ دو علامتیں قبول کر لیا. انہوں نے کہا میں تو یہ سارا جانچ کر رہا تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی ہمیں بات ماننی ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور پورا سب کچھ انہوں نے اپنا قربان کر دیا. اور تاریخ شاہد ہے کہ بعد میں بہت اچھا اسلام ثابت ہوا. بالکل. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو والہانہ پروانہ وار نثار ہوتے تھے صحابہ، تھوڑا سا اس کی منظر کشی ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پل مسکراتے رہتے تھے. مسکراہٹ آپ کے لبوں سے، آپ کے چہرے سے جدا نہیں ہوتی تھی. کبھی ہنسنے کے مواقع بہت کم ہیں کہ کبھی رسول پاک اس طرح ہنسے ہوں کہ آپ کے دندان بالکل جو دانت ہیں وہ سارے نظر آنے لگے ہوں، لیکن مسکراہٹ چہرے سے جدا نہیں ہوتی تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اگر آپ کے دائیں جانب کوئی ہے تو آپ صرف گردن موڑ کے نہیں، آپ بلکہ پورا رخ ان کی طرف کر لیتے تھے. بائیں جانب ہے تو آپ اپنا پورا رخ بائیں جانب، یعنی مخاطب کو اتنی عزت دینا کہ اس کی طرف اپنا رخ کر کے اس سے اتنی اپنائیت کے ساتھ گفتگو کرنا کہ وہ یہ سوچے کہ میرا مرکز بھی یہی، محور بھی یہی، میں ہی ان کا مخاطب ہوں، سب کچھ یہی ہوں. اب ایک مثال اور ہے مولانا صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ آج کے دور میں تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، لیکن ہم ان بیانات سے، ان واقعات سے نتائج کیوں نہیں اخذ کرتے یا وہ مثالیں اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں اتارتے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر کوئی بیان، تقریر، کوئی جلسہ ہو، اس میں بولنے والے کے زور بیان کو دیکھا جاتا ہے. وہ جو کچھ بات پیش کر رہا ہے اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، اس پر نمبر 2 پہ توجہ ہوتی ہے یا کبھی ہوتی ہی نہیں. اصل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس بات کو کس طرح سے اس نے کہا، واہ کیا کہنے ہیں، کس انداز سے بات بھی ہے. یعنی بات کی داد دے رہے ہیں، جو بات کہی ہے اس کو ہمیں اپنانا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام جو چہرے انور سے پانی گر رہا ہے اس کو لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، جو ہاتھ دھوتے ہوئے جو پانی گر رہا ہے اس کو لے کے آپ صحابہ کرام اپنے چہرے پہ، جسم پہ مل رہے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم دھو رہے ہیں تو جو اس سے پانی گر رہا ہے اس کو لے لے کے چہرے پہ مل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تم کس لیے کر رہے ہو؟ انہوں نے سب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی محبت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی کہ یہ تم جو کر رہے غلط کر رہے ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں میں تمہیں. اور پھر آپ نے اخلاقیات کی تعلیم دی، ضبط و تحمل کی تعلیم دی، اللہ سے لو لگانے کی تعلیم دی، خوف خدا کی تعلیم دی. یہ چیزیں ہیں اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو اپنائیں. آپ نے جو کچھ ہمیں تعلیم دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دکھانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. وہ تو ہر پیغمبر آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. وہ آدمی جو اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے آنے والی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر تمہیں کوئی نمونہ چاہیے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خاص بات یہ ہے جو دیگر انبیاء کرام میں نہیں ہے کہ زندگی کا ہر نمونہ حضور کی زندگی میں موجود ہے. تنگ دستی کا نمونہ بھی ہے، بے شمار دولت کا نمونہ بھی ہے، بیوی بچوں کا نمونہ بھی ہے، اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ بھی نمونہ ہے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ نمونہ بھی ہے. دشمنوں میں کس طرح ہیں یہ بھی ہے، دوستوں میں کس طرح ہیں یہ بھی ہے. خوشحالی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے، تنگ دستی ہے تو کس طرح سے گزارا کرنا ہے، جب حالات انتہائی مایوس کن ہوں اس وقت بھی خدا پاک سے امید لگا کر کس طرح سے ہمت برقرار رکھنی ہے. یہ سفر ہجرت کے موقع پر یہ چیز بھی موجود ہے. یہ ایک لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل انسانیت کا بہترین جامع نمونہ ہے. بالکل ماں صاحب، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بیانات کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کی دنیا بھی بدل جائے، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اتار بھی لیں. ہم ایک بار پھر صبر و تحمل یا ضبط کی طرف آ رہے ہیں مولانا صاحب. ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک غزوے میں افراتفری جب مچی تو ایک صحابی ہیں جنہوں نے لوہے کے جوتے پہن رکھے تھے، اور وہ جب اس بے سر و سامانی میں یا اس افراتفری میں جب وہ بھاگے وہاں سے تو اتفاق سے ان کے جو جوتے تھے لوہے کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس پر پڑ گئے. تو تکلیف پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، اس سے آپ نے ان کو پرے ہٹایا، پیچھے کی طرف ہٹایا اور کہا اوجعتنی، تم نے مجھے تکلیف دی دی. اب اس وقت تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، وہ صحابی بھی چلے گئے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے. اور اس کے بعد وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن کیا ہوتا ہے. اگلے دن منادی ہوتی ہے کہ وہ صحابی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چوٹ پہنچائی تھی وہ ذرا رسول پاک کے پاس حاضر ہوں. انہوں نے کہا اب تو خیر نہیں ہے، میں تو گیا، ضرور کوئی آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. جب وہ پہنچے وہاں رسول پاک کے پاس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تمہارا جوتے جو ہیں وہ میرے پیروں پر آ گئے تو میں نے تم کو اپنی چھڑی سے ذرا پیچھے کی طرف دھکیل دیا تھا. میرے بھائی مجھے معاف کرو، اور یہ 80 اونٹ ہیں، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں ہدیتاً کہ میں نے تمہیں اس چھڑی سے پرے کیوں کر دیا تھا. تو یہ وہ واقعات ہیں مولانا صاحب جو ہمیں یہ چیز سکھاتے یا بتاتے ہیں کہ زندگی میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ حالات میں ہم اپنے آپا نہ کھوئیں، قوت برداشت کو نہ جانے دیں ہاتھ سے، اور ہر طرح کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے بہتر کی امید رکھیں. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، اگر آپ کی اجازت ہو تو منصور بھائی سے بات کر لیں. جی منصور بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ منصور بھائی سلیگوڑی سے بول رہے ہیں آپ، سوال بتائیے. وعلیکم السلام. جی پوچھنا تھا، ابھی تو مولانا بہت اچھا بات بتایا، ہم ڈیلی دیکھتے ہیں پروگرام، کہ جو 12 ربیع الاول کا جو کل نکلے گا جلوس، یہ جلوس کیسا اچھا ہے یا نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، اسی کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ثنا کو بھی شامل کرتے ہیں. ثنا میرٹھ سے ہیں. جی ثنا فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آنٹی کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ سب خیریت سے؟ میرا آپ سے سوال ہے، میرے سوال یہ ہے کہ میری ماما کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بچے 8 سال کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی 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 ثنا بات جاری رکھیے. جی اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بچے 8 سال کے ہی، ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی تھی.
तो मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि जैसे वो बच्ची 8 साल की थी, क्या उसका हिसाब किताब हुआ है, या फिर उसके तो कोई गुनाह नहीं है ये दुनिया में, या फिर वो जन्नत में, खुली जन्नत में जाएगी? और मेरी मुझे सवाल आती है कि हमारी रिश्तेदारी में मेरे मामा को, मेरे नाना को और मेरी अम्मी को डेंगू बुखार हो गया है। उस बच्चे के दम में सब इतने लोलियत हो गए थे, मतलब कि सबको इतनी बीमारी हो गई, मेरे नाना से तो उठा ही नहीं गया। आप सबके लिए दुआ करना, मेरे नाना और मेरे मामा, मेरी अम्मी को सब ठीक हो जाए। उस बच्चे के दम में सब इतने वो हो गए कि किसी से उठा ही नहीं गया, और मतलब कुछ बता नहीं सकते बाजी। हमारी पूरी रिश्तेदारी में सब इतनी बीमारी हो रही है, बहुत ज्यादा। और मेरी अम्मी के जो फूफा है उनका भी इंतकाल हो गया है। 1 हफ्ते बाद ही मामा की बेटे का इंतकाल हुआ। ये 2 मौत ऐसी हुई है कि मेरे नाना से ये गम सह नहीं गया और वो बीमार हो गए। आप उनके लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब तो अल्लाह का शुक्र है वे ठीक है, बस आपकी दुआओं से दरख्वास्त। मौलाना साहब अभी दुआ कर रहे हैं सना, आप आमीन कह के शामिल हो जाइए। अल्लाह ताला उनको सब्र तहम्मुल दे, उनको सेहत और क़ुव्वत अता फरमाए। गम ज़रूर होता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुआ, लेकिन गम की एक हद रखनी चाहिए। वो गम कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए जानलेवा हो जाए, हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हो जाए। सब्र से काम लेना चाहिए, और जब कभी ऐसी बात हो, कोई भी परेशानी आए, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमें ज़ब्त व तहम्मुल, सब्र दे, बर्दाश्त दे। और आज का दिन इसी बात को याद करने के लिए, ये महीने की ये तारीख़ें इस बात को याद करने के लिए सबसे मौजू हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कितनी किस्म की सख्तियाँ झेली, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के हुक्म को नहीं कमज़ोर होने दिया और अपनी ज़िंदगी का नमूना हम लोगों को पेश किया। इसलिए उनसे कहिए, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत दे, सलामती दे। लेकिन एक बात जो आपने शुरू में कही है, बच्चे जब दुनिया से जाते हैं, मासूम बच्चे, तो न सिर्फ ये कि उनको हिसाब किताब नहीं होता, उनका जब उनके सज़ा नहीं होती, बल्कि वो हमारे लिए और जाने वालों के लिए ज़ख़ीरा होते हैं। जब जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है छोटे बच्चों के लिए, उस वक्त में जो एक अलग से दुआ है जो बड़ों के लिए नहीं है, वो है अल्लाहुम्मा जअल हा लना फ़रतन। हा और हू का फ़र्क तो अलग वजह से है, लेकिन उसमें यह है कि परवरदिगार इनको हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे, हमारे लिए आखिरत में निजात का सामान होते हैं, यानी दूसरों की बख्शिश का ज़रिया बहुत बनते हैं वो, उनके लिए तो इंशाअल्लाह कोई सज़ा का मामला ही नहीं है। बिल्कुल मौलाना साहब। अब मंसूर भाई का सवाल है 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक से, ये जो जुलूस वगैरह निकलते हैं, तो उसके बारे में दरियाफ्त। देखिए, उस वक्त इन्होंने पूछा है कि हम कुछ जो देते हैं, किसी को कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं। इस मामले में मुझे याद आ रहा है, इमाम इब्नुल जौज़ी जो बहुत आला दर्जे के मुहद्दिस और बहुत बड़े वाइज़ थे, उनका हवाला दिया है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो ख़ुद बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस हैं। उन्होंने मा सबता बिस्सुन्ना में ये वाक़या नकल किया है कि इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आज के दिन ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन रबीउल अव्वल का पूरा महीना ही चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार है, इसलिए इन दिनों में गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना, मोहताजों बेसहारों को सहारा देना, ये सबसे बड़ा तरीक़ा है इस वक्त का। और यही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की एक तदबीर भी है। बिल्कुल मौलाना साहब, तो इस मौके पर जो भी काम करें पुरअमन तरीके से करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी को तकलीफ हो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। अहमदाबाद से एक बहन है। जी बहन, अपना सवाल बताइए। बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आप दोनों को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा फोन लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हमारे बहन आप जी, थोड़ा दुआ कर दीजिए कि जो हमारे दिल को तकलीफ है अपनों से, हाँ उससे हमारी तकलीफें दूर हो जाए और अल्लाह ताला हमें सबसे दे। आमीन। ठीक है बहन, हौसला रखिए। दुख सुख सबकी ज़िंदगियों में आते हैं, पैमाने जुदागाना होते हैं, अल्लाह ने क़ुव्वत बर्दाश्त भी सबको अलग अलग दी होती है। अभी इंशाल्लाह मौलाना साहब आपके लिए दुआ करेंगे, हौसला रखिए। रुखसार से बात कर लें। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब को भी मेरा अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा कॉल लगा पहली मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन से आप लोगों का प्रोग्राम देखते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खुश रखे। जी मौलाना साहब से दुआ की इल्तिजा। ज़रूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके तमाम मकासद खैर में कामयाबी अता फरमाए। मेरे घर में सब, मेरे अम्मी पापा सब आपको देखते हैं। अच्छा, अल्लाह सबको खुश रखे। और जो कुछ हम मैसेज पेश कर रहे हैं
وہ ہمارا میسج تو بیٹے ہے نہیں، اللہ رب العالمین کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں اس چینل کے واسطے سے. اس لیے ہمارے لیے، چینل کے لیے آپ سب لوگ دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اسی طرح سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے. بالکل، ہمارے ملک میں بھی امن و سکون، امن و آشتی برقرار رہے، اخوت، محبت، اتفاق، یکجہتی، تمام چیزیں برقرار رہیں، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے آپ نے بتایا، پیغام انسانیت، وہ عام کرتے رہیں. مولانا صاحب، دل کو بہت تکلیف ہے اور اپنوں سے تکلیف ہے، کیا کریں بہن؟ دیکھیے، تکلیف ہمیشہ امید رکھنے پر ہوتی ہے. آپ امید ہی نہ رکھیے، اللہ سے امید رکھیے، بندوں کے ساتھ اچھا کیجئے. آپ نے پرانی کہاوت سنی ہوگی، نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی اس کا پھل لینے کی کوشش نہ کرو. ہم جب پھل لینے کی امید کرتے ہیں اور پھل نہیں ملتا ہے تو غم ہوتا ہے. آپ بھلا کیجئے دوسروں کا، کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ اس کا انتظار ہی نہ کیجئے، تو پھر مایوسی نہیں ہوتی، دل نہیں دکھتا ہے. کام کیجئے، نفع پہنچائیے، نفع حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجئے، بھول جائیے اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار منافع دے گا. اس دوران کے کچھ اور کال سب تک پہنچے، آئیے مولانا صاحب سے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. تو مولانا صاحب، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہم نے دیکھے. آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ بھی، اس کے اندر بھی صبر و ضبط نہیں ہے، جو بڑا ہے اس کے اندر بھی غصہ ہے، جو بزرگ ہو چکے ہیں وہ بھی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو عمر کے مختلف پڑاؤ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. اب یوں تو شریعت کی ساری باتیں ہیں، سب کے لیے ہیں، کوئی اسپیشل بات مجھے بتائیے. یہ مقصد تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا لفظ فرمایا، لا تغضب، کیا بات؟ غصہ نہ کیا کرو. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ اور بات، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. پھر انہوں نے پوچھا کچھ اور، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. یعنی اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کسی کا ریئیکشن نہیں کریں گے، کوئی بات ناگوار ہوگی تو اس کو برداشت کر لیں گے. غصے کے ساتھ آدمی سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کوئی قاضی، کوئی جج اگر اسے غصہ آ رہا ہو تو اس کو حکم یہ ہے کہ اس وقت میں فیصلہ نہ کرو، دماغ صحیح کام نہیں کرے گا. غصہ جو ہے آدمی کا پر جو ہے شیطانی اثرات کو لے آتا ہے. اس لیے غصے کی حالت میں کچھ بولنا، غصے کی حالت میں کچھ لکھنا، کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. غصہ جو ہے آدمی کو حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے غصہ نہ کیجیے، برداشت سے کام لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں، ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جو کچھ حضور سے سنتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہیں، کبھی خوشی میں ہیں، کبھی ہنسی دل لگی میں یوں ہی کوئی بات کہتی، تم ہر بات لکھ لیتے ہو. انہوں نے کہا یہ بات بھی میں حضور سے ہی پوچھوں گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں. لوگوں نے یہ کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ زبان کبھی غصے میں، نہ خوشی میں، نہ ہنسی دل لگی میں، کبھی سوائے حق اور سچائی کے کوئی بات کبھی نہیں بولتی ہے. میں جو کچھ بھی بولتا ہوں، غصے میں بولوں یا خوشی میں بولوں، ہنسی دل لگی میں بولوں، سوائے سچ اور حق کے کچھ نہیں ہوتا. ہمیشہ اس بات کو برقرار رکھیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے سوائے حق و صداقت کے، سچائی کے کوئی بات سامنے نہ آئے، کسی کے لیے دل آزاری کا ذریعہ نہ ہو. بالکل ایسا موقع ملا تو اور اچھی باتیں آپ سے سنیں گے. ارشیا سے بات کر لیں. جی ارشیا بتائیے سوال کیا ہے؟ ارشیا میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ارشیا اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. شاہین آپ فون لائن پر موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی، جیسے جو ہم بستری میں رہو تو آج کل رجائی وجائی اوڑھنے میں تو پھر دوبارہ اس میں لیٹ کے نماز ہو جائے گی. 3 سوال ہے مزید. اور دوسری بات کی جو ہے کہ جو دعا بتاتے ہیں تو وہ دعا نہ پڑھیں، جسے استغفار اور درود شریف اور لا حول ولا قوت یہ پڑھتے رہیں تو وہ صحیح ہے. اور تیسری بات، میرے لیے دعا کرنا، میرا بھیا حافظ قرآن بن جائے. مولانا صاحب ان کے پہلے دونوں سوال پہنچ گئے. پہلا سوال انہوں نے کچھ وہ پوچھا ہے شاید اس کپڑے کے اوپر جہاں ہم بستری کی گئی ہے، اگر اس پہ کوئی ناپاکی نہیں آئی ہے، کپڑا صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کچھ اوراد اور وظائف کی بات کی ہے مولانا. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ الفاظ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو صحیح یاد نہیں ہے. لا حول ولا کا لفظ عام طور پر
لوگ جو ہیں لا حول ولا کہتے ہیں، وہ غلط ہے. لا حول ولا، لام پر زبر بھی پڑھیے، لا حول نہیں لا حول، اور ولا نہیں ولا پڑھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، علی العظیم نہ پڑھیے. اس میں 2-3 جگہ غلطیاں کرتے ہیں لوگ. یہ اس بچے نے بھی یہی غلط پڑھا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں لا حول ولا نہ پڑھیے، لا حول ولا قوت. جی مہرون نساء مہاراشٹر سے. جی مہرون نساء صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ دعا کے لیے درخواست ہے مولانا صاحب میرے بچوں کے لیے. ضرور دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیکی بنائے، راحت سکون دے. آپ کے میرا بچہ ہے، اس کو کوئی بھی کام میں کامیابی نہیں ملتی مولانا صاحب. محمد احمد نام ہے اس کا. بہت اچھا نام ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے. کامیابی کی ساری ضمانتیں آپ کے پاس ہیں مولانا صاحب. اس کے لیے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کچھ نام کا اس کے اوپر اثرات ہے. یہ تو بہت مبارک نام ہے. احمد اور محمد دونوں آ گئے، پھر کیا کمی رہ گئی؟ نام کی بات نہیں ہے. آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں. اور بچے کو ذرا پیار سے سمجھاتے رہا کیجئے کہ لاپرواہی نہ کرے، ہر کام کو سنجیدگی سے سوجھ بوجھ کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ کامیابی بنے گی انشاءاللہ. شبنم ہے دہرادون سے. جی بہن فرمائیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جی مجھے یہ بتا دیجیے، مغرب کی نماز میں جب 3 فرض کے بعد ایک سورت کھالی کی جاتی ہے اور 2 فرضوں میں بھی سورت کھالی جاتی ہے، اور کیا بولتے ہیں دعائے قنوت میں بھی لاسٹ کی جب ہم باندھتے ہیں نیت تو توڑ کے دوبارہ باندھتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بتا دیجیے گا. اور اللہ اکبر جب کہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیجیے گا میرے سپنے نا کیا بولتے ہیں اچھی جلدی سچ نہیں ہوتے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آخر میں کیا کہا انہوں نے؟ اتنی روا روی میں سب کچھ کہہ گئی، سپنے سچ نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب. دیکھیے اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا نیت توڑ کر پھر نیت باندھتے ہیں. نیت توڑنا، نیت اس کا نام نہیں ہے. یہ بند گئی تو نیت بند گئی، یہ ہٹ گئے تو نیت ٹوٹ گئی. یہ نیت جو ہے ہاتھوں کے باندھنے اور کھولنے کا نام نہیں ہے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. تو نیت جب آپ نے وطروں کی ایک دفعہ پڑھ لی، نیت کر لی 3 وطر کی، تو نیت بند گئی. جب سلام پھرے گا جب بھی وہ بات ختم ہوگی. یہ ہاتھ چھوڑنا اور ہاتھ دوبارہ اٹھانا، یہ نیت توڑنا اور باندھنا نہیں ہے. یہ تو اللہ اکبر کہنے کا طریقہ ہے کہ جب ہم دعا قنوت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر پھر سے ہاتھ باندھتے ہیں. نیت باندھنا نہیں، نیت تو بندھی ہوئی ہے. ہاتھ باندھتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ وہ پڑھتے ہیں. تو یہ نیت توڑنا نہیں ہے. اسی طریقے سے فرض نمازوں میں طریقہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت تو الحمد شریف پڑھ کے سورت بھی پڑھتے ہیں، اور جہاں 3 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور نہیں پڑھا جاتا ہے. اور وطر میں بھی وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نیت توڑنا نہیں ہے. جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو نیت توڑنا نہ سمجھیے. جی سپنوں سے متعلق تھوڑا سا انتظار شبنم. 2 کالرز ان کے سوالات لے لیں. اندور سے محمد شاداب. جی شاداب بھائی فرمائیے. شاداب بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی پہلے ہم سب کے لیے دعا کی درخواست ہے. ہم نے 5 مہینے پہلے مکان خریدا تھا، اس کی پوری لکھا پڑھی ہو گئی، اور مکان خریدی کے وقت ساری باتیں ہوئی تھی کہ سادے بل اور ٹیکس آپ جمع کریں گے، اور یہ ساری باتیں لکھی بھی تھی. لیکن اب وہ 18,000 پانی کے بھرنے کا منع کر رہے ہیں اور بولتے ہیں ہم نے نہیں بولا نہ لکھا. یہ تو مسجد اور وہ مسجد میں قسم کھانے کی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال پہنچ گیا. اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ کھانے کو ہے. اب ہم کیا کریں کہ کیا جو پیسے ان کو ہم نے روکے ہیں اس میں سے جمع کر دیں، کیونکہ وہ لکھا مان رہے ہیں نہ بولا. چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. بریلی سے غفار بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. اسفاق احمد بول رہا ہوں. جی غفار احمد صاحب استقبال ہے آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. جاننا چاہ رہا تھا میں، جیسے ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جلوس میں جانے کے لیے نا پوچھا تھا ہم نے. ہاں مولانا صاحب نے بتایا نہیں کہ جانا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی بہتر. پہلے تو مولانا صاحب جو بہت اہم سوال ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہو تو اسے فوری طور پر تمام چیزیں لکھ لینی چاہیے، لیکن یہاں وہ تو بتا رہے ہیں لکھ بھی لیا ہے، وہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
دیکھیے اس طرح کی چیزوں میں پہلا تو طریقہ یہ اچھا مناسب یہ ہوتا ہے کہ پہلے معاملات سارے وہ نمٹا کر بے باک کر کے دے آپ کو. میں دے دوں گا، کر دوں گا، لکھت پڑھت. ایک تو لکھ لینا کا طریقہ صحیح ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے اور آپ نے لکھوا بھی لیا، لیکن پھر بھی ایک آدمی نہیں مان رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ 2-4 آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر علاقے کے سمجھدار لوگوں کو اور ان سے دباؤ ڈلوائیے. مسجد میں قسم کھانا اور یہ کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک آدمی خدا نہ خواستہ جب لکھت کیوں بھی بدل رہا ہے، زبان سے کئی بات کوئی بدل رہا ہے، جھوٹی قسم بھی خدا نہ خواستہ کھا لی تو اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر اس پہ دباؤ بنانے کی کوشش کیجیے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ ظرفی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادا کر دیتے ہیں، کیونکہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ رقم جو ہمارے پاس باقی ہے اس میں سے ہم ادا کر دیں تو جھگڑا تو وہی رہے گا. اچھا. تو اس لیے ایسا معاملہ کیجیے کہ جھگڑا نہ بڑھے. ٹھیک ہے. سپنے سچ نہیں ہوتے شبنم کے؟ فکر مند ہے بہت. دیکھیے تمام سپنے پورے نہیں ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. ہم جو نماز پناہ بتاتے ہیں اور نماز حاجت بتاتے ہیں، اگر کوئی خواب ایسا ہے جس میں کچھ پریشانی دکھائی گئی ہے تو نماز پناہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے کہ جو خطرہ دکھایا گیا ہے اللہ کرے وہ پورا نہ ہو، پریشانی سامنے نہ آئے. اور کوئی اچھی چیز دیکھی تھی اور وہ پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے. ہر حال میں اللہ سے مانگتے رہنا ہی بہترین حل ہے چیزوں کا حاصل کرنے کا. جی. غفار بھائی نے جو ابھی سوال کیا 12 ربیع الاول کے تعلق سے، دیکھیے یہ چیزیں اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھیں، لیکن کوئی آدمی اگر اس میں شریک ہوتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. جی. رضوان ہے مراد آباد سے. جی رضوان بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو ہر صحابی کے بارے میں معلوم ہے، اچھی باتیں کرتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ سے اور مولانا صاحب سے ذرا میرے بارے میں دعا کی گزارش ہے. جی مولانا صاحب سن رہے ہیں، آپ کہتے جائیں اپنا حال دل. جی. ہاں، دعا کی گزارش ہے. اور مطلب یہ ہے کہ میرا کام جو ہے بہت خراب مطلب ہو گیا ہے. جی. 3 سال سے. اللہ بہتری. بہت مطلب میرا کام رہ گیا اور پھر میں چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جس میں اپنے آپ کی ذات جس کو سمجھتا ہوں وہی مجھے نقصان دیتا ہے. میرا کاروبار زندگی میں تیار ہے اور مطلب یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار رضوان بھائی. ندیم بھائی کا سوال لے لیں. جی ندیم بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی یہ سوال دریافت کرنا ہے، یہ جیسے صبر و تحمل اور یہ تشکر ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہم اپنے بچے کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور اس کے بعد جب ملازمت کے لیے ہم کسی ادارے میں اسکول میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر مینجمنٹ ایک ہمارے سامنے موٹی رقم کا وہ رکھ دیتا ہے جب ملازمت کے لیے بچے کو لے کر جاتے ہیں. تو اب وہاں موٹی رقم جو آدمی دے دیتا ہے اس کا تو سلیکشن کر لیا جاتا ہے اور جو بیچارے اس سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا سلیکشن نہیں ہو پاتا. اب اس طرح سے دی ہوئی رقم میں ملازمت پانا اساتذہ کے لیے کیسا ہے اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی کے اوپر جو ہے، اس کے بارے میں ذرا فرماتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے ندیم بھائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مولانا صاحب، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. جی ہاں، دیکھیے رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں گنہگاری کی باتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں. اس لیے اگر وہ آپ کا بچہ وہاں کے لیے قابل ہے ہی نہیں تو رشوت دینے کے بعد بھی اس کو نہیں لگانا چاہیے، اور اگر وہاں کے لیے وہ قابل ہے اور زیادہ وجہ کوئی نہیں ہے نہ لینے کی تو اس کو لے لینا چاہیے. رشوت لینے کا طریقہ ہی غلط ہے. جو لوگ لے رہے ہیں جو لوگ دے رہے ہیں وہ دونوں غلط کر رہے ہیں. آپ لوگ برداشت سے کام لیجئے، رشوت دے کر نوکریاں نہ لیجئے. رشوت کے ذریعے جو لگایا جاتا ہے عام طور پر وہ نااہل ہوتا ہے، اور اہل بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے، تب بھی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. ہم اپنے علاقے میں، اپنے ماحول میں، اپنے ملک میں اس چلن کو ختم کریں گے تو ہم اپنے ملک کا بھی مفاد کریں گے اور اپنے لیے بھی اچھا کریں گے. جی رضوان بھائی نے کہا جیسے کہ کام نہیں ہے، روزگار ٹھپ ہو رہا ہے. دیکھیے روزگار ٹھپ ہونے کے لیے ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیے. گناہوں سے بچنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کبھی کبھی اس گناہ کی وجہ سے جو اس سے ہو گیا ہوتا ہے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچیے، نماز توبہ پڑھیے، استغفار کثرت سے پڑھیے، اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھا کیجیے، اور کوشش برابر جاری رکھیے
हिम्मत न तोड़ दीजिए, नाकामियाँ बसा औकात हिम्मत तोड़ देती हैं। वो किसी बुजुर्ग ने कहा है, हिम्मत टूटी किस्मत फूटी। इसलिए हिम्मत लगाए रखिए, कोशिश करते रहिए, अल्लाह से दुआ भी करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हम भी दुआ करते हैं। आमीन। नुकसान जो पहुंचता है वो भी अपनों से, दुख जो पहुंचता है वो भी अपनों से। देखिए, हमेशा नुकसान इसलिए पहुंचता है कि दूसरा गैर आदमी नुकसान पहुंचा नहीं सकता। अपना जब नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे सारे राज मालूम होते हैं, आपकी कमजोरियां मालूम होती हैं, आप किस चीज़ से परेशान हो जाएंगे वो मालूम होता है, कौन से सहारे हटा देने से आप गिर जाएंगे उसे मालूम होता है, इसलिए वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए चौकस रहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए। लेकिन एक मक़ूला है बुजुर्गों का, इत्तक़ी शर्र मन अहसनत इलैहि, जिस पे तुमने एहसान किया उसके शर से बचते रहना। जिस पे एहसान करते हैं वो करीब आता है और परेशान करने की कोशिश करता है। इसलिए एहसान करते रहिए और जिनके ऊपर आपने एहसान किया है उनके शर से बचने की तदबीरें भी सोचते रहिए। बिल्कुल साहब, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको दराज़ी उम्र अता करे और इसी तरह आपसे तमाम नाज़रीन को फैज़ पहुँचता रहे, खुद हम सबको भी फैज़ पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में मशहूर और मारूफ फिजिशियन जनाब डॉक्टर असलम खान साहब, नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब, हमारे इस प्रोग्राम के रौनक को दुबाला करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद, पुरतबा खैर मक़दम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जैसा आपने अक्सर अपने प्रोग्राम में लाइव कॉल्स में भी जो है वो नाज़रीन की परेशानियों के बारे में सुना है कि डिप्रेशन का शिकार है, आसाबी दबाव है, तनाव है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब तो इसके लिए ना कोई उम्र मुकर्रर है और ना कोई जिन्स है कि भाई मर्द को होगा तो औरत को नहीं होगा। हद तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है वो भी डिप्रेशन का शिकार हैं, बूढ़े हैं तो वो भी आसाबी दबाव और तनाव का शिकार हैं। तो ऐसे में राह नजात क्या है? ये वाक़ईतन ये हकीकत है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो कोर्स कर रहे हैं वो साइकियाट्रिक का ही कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उनको साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो रही है, यानी कि जहनी बीमारी। तो वो मिसाल के तौर पर बार बार हाथ धोना है, परेशान होना है, रात को नींद ना आना है, या नेगेटिविटी, हर वक्त डर सा लगा रहना है, या उन्हें महसूस होता है कि जैसे हमारे हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, बार बार धोते रहते हैं, और बहुत सी अलामत हैं इसकी। तो ये पहले ज़माने में तो एक्चुअली लोग वायलेंट हो जाते थे इसमें और उन्हें बांध के डाल दिया जाता था चेन से या रस्सियों से, लेकिन अब दवाई है इनकी, ऐसी बात नहीं। और हमने जो अपने यहाँ शिरोधारा दिया जाता है ख़ास वर्ष के लिए, वो हम देते हैं इसको, और हमारे यहाँ जो दवा तैयार की जाती है माजून की शक्ल में, वो दिमाग को ताकत बख्शती है। जो हमारे जहन का जो हिस्सा डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं पागलों जैसी, तो वो उसको करेक्ट कर देता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, और उसको करेक्ट करने के बाद में वो तकवीत भी बख्शता है साथ साथ। यहाँ एक सवाल है डॉक्टर साहब, ये जो माजून कलौंजी है, अक्सर आप इसका जिक्र करते हैं, इसमें दीगर मुकव्वियात भी शामिल हैं कलौंजी के अलावा? इसमें देखिए हमने हलीला का मुरब्बा डाला है, आंवले का मुरब्बा डाला है इसमें, और इसमें कंद का मुरब्बा डाला है, साथ साथ इसमें अखरोट है, इसमें काजू है, इसमें बादाम है, इसमें चिलगोज़ा है इसमें। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका मरकब भी है, साथ साथ इसमें कलौंजी है, फिर इसमें जो है सोने की भस्म भी डाली जाती है, कलौंजी भी डाली जाती है, और शहद जो है, शहद के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि शहद को बहुत कम लोग जानते हैं इसको सही इस्तेमाल करना। अब आप देखें, अभी एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 25 लाख फूल पर्सन नेक्टर लेने जाती है, चूमती है उन्हें हाँ मधुमक्खी, शहद की मक्खी, और कुरान में भी जिक्र है इसका, सूरह नमल पूरी उतरी है, सूरह नहल। तो आप देखें कि उससे 25 लाख फूलों से सिर्फ 1 पाउंड शहद तैयार होता है। सुभान अल्लाह। 25 लाख फूलों से, तो कितना उनका चीज़ होगी, और खुदा ने जिक्र किया होगा इसका। तो लेकिन वो फूल सचमुच, मतलब ये आर्टिफिशियल चीनी रख करके मक्खियों को ना फीड किया जाए, बल्कि सचमुच जो फूलों से लाएँ। तो अगर हम इसमें अजवाइन का शहद डालते हैं तो वो जोड़ों के दर्द को भी फ़ायदा करता है, और हमारे जिस्म में और कहीं दर्द हो, मसल्स में दर्द हो, वो भी ठीक हो जाता है। अगर इसमें लीची का शहद डालते हैं तो दिमाग के लिए फ़र्क बख्श। लीची का शरबत भी आप देखते हैं घर में लोग पीते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है मैं कहना चाहूँगा वो ये है, जो हम कर भी रहे हैं बहुत सालों से, 2005 से जब मैं हज को गया था, हज के आने के बाद में तो मैंने मालूम किया अपने जो उस्ताद हैं मौलाना वहीरुद्दीन खान साहब से कि भाई अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया अब आप हज का जो मकसद है उसे पूरा करें। हज का मकसद है दीन की दावत दूसरों तक पहुंचाना जहां तक नहीं पहुंची।
تو تب سے ہم یہ کام کرتے چلا آ رہے ہیں. میں نے دیکھا زیادہ تر لوگ جو ہمارے یہاں مریض ٹھہرتے ہیں وہ کنفیوژن میں آلریڈی ہوتے ہیں, تو اچانک وہ کنفیوژن بڑھ جاتا ہے. اس کنفیوژن بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ڈپریشن چلا ہو جاتا ہے, یہ دوسری کوئی بیماری بھی دماغ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں قرآن کا ترجمہ انہیں دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور ماشاء اللہ جو وہ قرآن کا ترجمہ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور قرآن سے اللہ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. وہ تو اللہ سے جب کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ, تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے, اور ان کا جو کنفیوژن ہے ذہن میں, چاہے وہ ایمان کے بارے میں ہو یا دوسری چیزوں کے بارے میں ہو, تو وہ دور ہو جاتا ہے, ان کا براہ راست دور ہو جاتا ہے. بالکل. ماشاءاللہ ہم اسپریچویلٹی کی بھی بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں اللہ کا رشتہ بندے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اسلام تو سراسر جو ہے وہ دین ہدایت ہے ہی. لیکن ابھی آپ نے حلیلہ کا ذکر کیا, یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو چھوٹی ہرڑ ہوتی ہے تو یہ اس سے مربع بنایا جاتا ہے اس کا. وہ کیا ہوتا ہے ہمارے اعصاب کو, خاص طور سے لیور کو, فیٹی لیور کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ہم جو معزول بنائی ہے برین کو تو کرتی ہے, لیکن ہمارے نظام ہاضمہ جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے, ڈائجسٹو سسٹم کو. نیند نہ آنا یہ بھی ایک بہت, یعنی جس کو بے خوابی کہتے ہیں کہ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہیں, نیند نہیں آتی. ہاں, تو نیند نہ آنا سا یہ مراد ہے کہ خاص طور سے نیند کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سوچ سے ہے. اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہوتی ہے, ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ہر بات, جتنا ہم کر سکتے ہیں, دیکھیے یہ ہے قرآن میں, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں, اور جو باقی نہیں ہو پا رہا کسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں تو اسے اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم جب یہ سوچتے ہیں نہیں اس کو بھی ہم ہی کریں گے, اور اللہ پہ سچ مچ نہیں چھوڑتے, بھلے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں, تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تسبیح کے دانے ہاتھ میں لے کر اس سے ذکر ہوتا ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی تسبیح ہاتھ میں لی نہیں. آپ دیکھیں تو اس طرح دانوں پہ نہیں پڑھانا, لیکن وہ ذکر میں رہتے تھے. خدا گنسادہ کون ذکر میں رہتا ہو, کون خدا کی یاد میں رہتا ہو. بالکل. اگر آپ کی اجازت ہو ڈاکٹر صاحب تو شبانہ سے بات کر لیں. جی بالکل. حیدرآباد سے فون لائن پر موجود ہے. جی شبانہ, سوال بتائیے. ہاں جی میم, میں شبانہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. میم میری عمر 41 سال ہے. ہاں. اور میڈم ویٹ میرا 32 کلو ہے. میری میموری بھی کمزور ہے. میں نے ان کے میزون کے گولڈ کے بارے میں سنا تھا, اس کا ذکر ہوا تھا, تو کیا سچ مچ ہیلتھی ہو سکتے ہیں اسے کھا کے؟ جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ آپ نے صحیح سنا. تو اس کی یہ شفٹ بنائی بھی ہم نے جب بتایا, جیسے حلیلہ اس میں ڈالا ہے ہم نے, یا اس میں آملہ ڈالا ہے اس میں, یا اس میں سونا ڈالا ہے, یا گلوئی ڈالی. اس کا مقصد یہ جو پتلا آدمی ہے وہ ایک دم اسمارٹ ہو جائے, تندرست ہو جائے. اور اگر اور فیٹ ہے, زیادہ فیٹی ہے, تو وہ فیٹ برن ہو جائے گی اس سے. تو آپ کا وزن 32 کلو بتایا نا آپ نے, بہت کم ہے. تو آپ اس کو کھائیے. سونا بسم تھوڑی مہنگی ضرور پڑتی ہے چونکہ سونے کی قیمت مہنگی ہے, اور اب لائف میں جو ہے اورم جو ہے, اس کو انگلش میں اورم کہتے ہیں, وہ لوگ پہلے تو استعمال کرتے تھے بہت زیادہ, اب استعمال نہیں کرتے. پہلے تو سونے کے وقت بھی ڈالتے تھے لوگ کھانے میں. تو اب ہم نے اس کو ایسا بنایا انشاءاللہ کہ آپ اسے کھائیں گے 2-3 مہینے بعد ہی آپ بتائیں گے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سورن بسم منگائیے ہمارے یہاں سے, 2 مہینے کورس دیتے ہیں اس کو, تو انشاءاللہ پھر آپ بتائیے گا, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ. بالکل. یہ ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو سورن بھسم آپ بتاتے ہیں, سونے کا جو بھسم ہے, کشتہ تلئی بھی کہتے ہیں اردو. کیا کہتے ہیں؟ کشتہ تلئی اردو. ہاں کشتہ تلائی. تو تلائی تو چاندی کا ہو گیا. نہیں وہ نقرئی ہے. ہاں یہ تلائی ہے. جی جی. اور جنٹم نیٹرنگ کو کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ نقرئی ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تلائی ہے کشتہ, یہ انسان کے کہتے ہیں کہ اسکن کو سدا بہار رکھنے کے لیے یا حسن خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کتنا معاون ثابت ہوتا ہے. بہت اچھا ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہارٹ میں جو اگر کسی وجہ سے بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو صاف کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارے اندر جو قوت مدافعت ہے, اسے امیون سسٹم کہتے ہیں, ہندی میں کہتے ہیں روگ پرتروگاتمک شکتی, ایک طاقت اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر, وائٹل فورس کہتے ہیں, وہ ہماری بیماری سے لڑتی رہتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو اور ہمیں زندگی میں, آپ کو اور ہمیں بھی ٹی وی ضرور ہوئی ہوگی, لیکن اس قوت نے ہماری اسے ختم کر دیا. ہر انسان کو ٹی وی ہوتی ہے, ہر انسان کو یہ بیماریوں کے جو جراثیم میں گھومتے رہتے ہیں, سب کے اوپر آتے ہیں, چاہے وہ کینسر کے ہوں, ٹی بی کے ہوں, لیکن ہماری قوت مدافعت جن کی اچھی ہوتی ہے وہ اس سے فائٹ کر کے اس کو اوورکم ہو جاتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں, اور بیماری نہیں ہونے دیتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی غذائیں جو ہیں وہ استعمال کرتے رہیں بجائے دوائی کھانے کے. تو اگر دواؤں میں, غذاؤں میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سستی برتی جاتی ہے, دھیان نہیں رہتا, یا بچے ہیں تو وہ کھانا نہیں چاہتے, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظام الاوقات بگڑے ہوئے ہیں, تو ایسے میں اگر کوئی معجون یا کشتہ جیسے آپ بتاتے ہیں اس کا استعمال کیا جائے تو کیسے؟ جی بالکل, جو معجون صبح نہار منہ لے سکتے ہیں اور شام کو سوتے وقت لے سکتے ہیں. اس کی خوراک ہم آدھی چمچ بتاتے ہیں, چھوٹی چمچ جو چائے کی ہوتی ہے وہ صبح شام لے لیں, چونکہ یہ بہت مقوی ہوتی ہے, اس لیے زیادہ تعداد میں نہیں کھانا.
तो ज़्यादा तादाद में खाएंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा, डायजेशन इतना ही होगा। क्योंकि इसमें हमने कलौंजी डाली है, कलौंजी की सिफ्त है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि ये आंतों के अंदर जाके ब्लास्ट होती है, इसको पीसिएगा नहीं कभी। अगर घर में खुद भी कलौंजी खाएं तो पीस के मत खाइएगा, जो इसके दाने हैं जो कहते हैं ये आंतों में ब्लास्ट हो जाएंगे, और ब्लास्ट होने के साथ में जो विलाइज होती है जो हमारी ताकत के विटामिन को एब्जॉर्ब करती हैं, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, वो तंदुरुस्त हो जाती हैं, तो इंसान ठीक हो जाता है। आज तो हमारे पास मौका नहीं है, नहीं तो आपसे हम जरूर जानेंगे अगली मुलाकात में कि कलौंजी को खाने का सही तरीका क्या है, उसे चबाकर खाएं, कैसे खाएं। लेकिन ये सस्पेंस आज यही हम छोड़ते हैं अधूरा, अगली मुलाकात के लिए। आज फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो चला है। कुछ ही देर में जी सलाम पर आप देखेंगे 5 मिनट में 25 अहम खबरें। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।